बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत का शहर बनारस ठगों के हवाले से भी बड़ी शोहरत रखता है। आज हम बनारसी ठगों की बात करते हैं। बनारसी ठगों पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत सी फिल्में भी बनी, ड्रामों में भी इन पर तिब आजमाई की गई। ठग बैक वक्त मकारी, यारी, चालाकी, होशियारी और कमीनगी का मजमूआ होता है। ठग इतने सुकून और इत्मीनान से काम करता है कि कोई गुंजाइश पकड़े जाने की कम ही छोड़ता है। ठग की मकारी अयारी ऐसी होती है कि सुराग ना मिले। किसी के चेहरे मोहरे से पता नहीं चलता कि कौन साधु संत फकीर है और कौन ठग है। ठगों की चालें, मकारियाँ और भेस बदल बदल कर लूटने से उनकी महारत और उनका हुनर आश्कार होता है। ठग बहुत काया और अपने वक्त से आगे की चीज़ होते हैं। ठग के हत्थे जो भी चढ़ जाए वो अपना हुनर आजमाते हैं। जहाँ शाहो गदा बंदा वाका की तमीज़ नहीं, गरीब की झोंपड़ी लूटती है और बादशाह का महल भी। अव्वल ठग तो बनारस से थे, मगर जूं जूं वक्त बदलता गया ठग भी फलते फूलते और फैलते गए। क्या में पाकिस्तान के बाद कई इलाके ठगों की आमाजगाह बने। ठग किस तरह से कार्रवाइयाँ करते हैं उसका एक थोड़ा सा तज़किरा तफसील में जाने से पहले यहाँ पे रखते हैं। ये उन दिनों की बात है जब लाउड स्पीकर नया नया ईजाद हुआ था। शहर में स्पीकर से कोई आशना था। गांव के सादा लोग अवाम इस इजाज़ से कहाँ वाकिफ़ होते। रात का पहर था, सभी अपने शबस्तानों में लंबी तान कर सो रहे थे। गांव के बाहर से आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ। आवाज़ खासी दूर से आ रही थी मगर मुसलसल आ रही थी। साथ साथ आहो बका भी सुनाई दे रही थी। गांव के सारे शेर, जवान, मर्द, औरतें, बूढ़े इस आवाज़ पर लपके। हर किसी की कोशिश थी जाए वो कुआं पर पहुँचे ताकि कल को सारे गांव को वह अपनी बहादुरी, जवानमर्दी और दिलेरी के किस्से सुनाए। लगता था सारा गांव इसी कोशिश में सरपट दौड़ रहा था। आवाज़ के तवाक़ुब में भागते भागते ढलवान शुरू हो गई। जिन्होंने बचाव के लिए बुलाया था उन्होंने भी पूरा बंदोबस्त किया हुआ था ताकि कोई मदद किए बगैर खाली हाथ ना लौट पाए। हर किसी के पास अपनी दास्तान शुजात हो। कल को जब बहादुरी का जिक्र चले तो हर किसी के पास अपनी अपनी कहानी हो। बहरहाल ढाल पे ताज़ा ताज़ा खुशबूदार पानी का बेहतरीन छिड़काव करके उसको फिसलन बनाया हुआ था। फिसलन भी ऐसी कि जो कोई कदम रंजा फरमाए वो शादबाद मंजिल मुराद तक पहुंच जाए। ढलवान जहां ख़त्म होती वहां कीचड़ से भरपूर गड्ढा तैयार किया गया था। गड्ढा इतना लंबा चौड़ा और गहरा था कि बआसानी मतलूबा तादाद सर से पाँव तक फैज़ याब हो सके। फिसलन से एक गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। गिरते गिरते सभी मर्दो जन गोडे गोडे शाद काम हो गए। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। गड्ढे में गिरने से किसी की हड्डी टूटी, किसी की पसली, किसी की आंख फूटी, किसी का जबड़ा टूटा, किसी का कंधा उतरा, किसी का मोहरा खिसका। किस्सा मुख्तसर मोहताजो गनी एक हुए। कई घंटों की मेहनत मुशक्कत के बाद गांव वाले बमुश्किल रोते, चीखते, चलाते, कराहते कीचड़ में लत पत गड्ढे से निकले। बाहर निकल कर आपस में दस्तों गिरबां हो गए। पहले तुम दौड़े थे, तुमने मुझे आवाज़ दी थी, तुमने मुझे धक्का दिया था। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, एक तरफ ये कीचड़ में लत-पत लोग भूत बने नजर आ रहे थे, गांव की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ पूरा गांव बड़ी आसानी से लूट लिया गया। लूटने वालों को कोई काबिल ज़िक्र मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। रुपया, पैसा, ज़र, जवाहरात, सोना चांदी समेत हर वो चीज़ लूट ली गई जो लूटी जा सकती थी। बरसों होने को आए, ज़माना बदल गया, हर चीज़ बदल गई, मगर लूटने वाले नहीं बदले। भेस बदल कर ठगना इनका ख़ानदानी पेशा ठहरा। ये इक़्तिबास हमने आपके सामने पेश किया। ये मोहम्मद वाहिद का है। अब चलते हैं ठगों और ठगी की तफसील की तरफ। बर्र-ए-सग़ीर में फैले हुए ठगों, ख़ुसूसी तौर पर बनारसी ठगों का क्या तरीक़ाकार होता था। शायद बनारस का नाम आजकल इसी वजह से, ठगों की वजह से तब्दील कर दिया गया है। अब इसका नाम रखा गया है वाराणसी। बहरहाल इस पर कभी बाद में बात करेंगे। आज बात हो रही है बनारसी ठगों की। हिंदुस्तान में मुग़लों की सल्तनत को ज़वाल आया और मुल्क में तवाइफ़ुल मलूकी फैल गई तो यहाँ ठगी एक मुनज़्ज़म पेशा बन गया। ये लोग बड़ी होशियारी से मुसाफिरों को लूट लिया करते। अगर एक ठग नाकाम रहता तो वो अपने शिकार को दूसरे इलाके के
ٹھگ کے ہاتھ فروخت کر دیتا۔ ان کا بڑا ہتھیار رومال یا پھندا ہوتا، جیسے وہ آنن فانن اپنے شکار کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیتے۔ لارڈ ولیم ہندوستان کا گورنر جنرل بنا تو اس کے سامنے جو مسئلے درپیش ہوئے ان میں ایک اہم مسئلہ ٹھگی کا انسداد بھی تھا، جس بارے میں سر جان کٹی کا کہنا ہے کافی لمبے عرصے تک برطانوی حکومت کو اس وحشیانہ قتل اور لوٹ مار کے جرم کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ یہ ٹھگ جو بے گناہ مسافروں کو قتل، ان کا مال لوٹ لیا کرتے اور پورے ملک میں دندناتے پھرتے تھے، اور ان کے خاص قتل و غارت کی آماج گاہ وسط ہند، دکن، اڑیسہ کے علاقے تھے۔ یہ پیشہ ور بلکہ آبائی قاتلوں کے گروہ تھے جو ہر سال سینکڑوں مسافروں کو وحشیانہ طور پر قتل کر کے ان کا مال حاصل کر لیا کرتے تھے۔ ہندوستان ٹھگی کی کارروائیاں قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھیں۔ ان میں عموماً زہر دے کر اور گلے میں پھندا ڈال کر مسافروں کو قتل کیا جاتا تھا۔ ٹھگوں کی مختلف برادریاں تھیں جو تمام ہندوستان میں منظم شکل میں موجود تھیں۔ ان کی خطرناک کارروائیوں سے ملک کا کوئی بھی حصہ علاقہ محفوظ نہ تھا۔ بر صغیر کے ہر علاقے میں ان ٹھگوں نے خوف و ہراس کی فضا پھیلا رکھی تھی، یہاں تک کہ لوگ سفر کرتے ہوئے اور کسی بھی اجنبی مسافر پر اعتماد کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ناگہاں ان کا ساتھی کہیں ٹھگ نہ ہو، اور اس میں حقیقت بھی تھی، کیونکہ یہ ٹھگ مسافروں کو راستہ میں ہی مسافر کی حیثیت سے ملتے تھے اور موقع پا کر ان کا قتل کر دیتے۔ چنانچہ سی پی، بنگال، مدراس، بمبئی، یو پی، سندھ اور پنجاب کی کوئی سڑک یا راستہ ایسا نہیں تھا جو ان ٹھگوں کے وجود سے خالی ہو۔ اکثر و بیشتر مسافر راستہ میں غائب ہو جاتے یا ان کی لاشیں بے دردانہ طریقے سے گلا گھٹی ہوئی ملتی تھیں۔ ٹھگ شکار کو جہاں قتل کرنا ہوتا تھا پہلے جگہ کا انتخاب کر لیا کرتے تھے، وہاں کہیں قریب اس کی قبر بھی کھود لی جاتی تھی جو عموماً راستے سے ہٹ کر جھاڑیوں میں ہوتی تھی، اور اطلاع دے دی جاتی تھی کہ قبر تیار ہے۔ جب قبر تیار ہوتی تو یہ اپنے شکار کو مارنے کے لیے ایک لپیٹا ہوا رول کیا ہوا رومال استعمال کرتے تھے جس کے بیچ میں ایک سکہ ہوتا تھا، اور اسے پھرتی سے شکار کے گلے میں اس طرح ڈالتے کہ سکہ اس کے نرخرے پر آ جاتا اور رومال کا جھٹکا شکار کی سانس کی ڈوری توڑ دیتا۔ گلے میں رومال ڈالنے والے کے علاوہ عموماً دو مددگار اور ہوتے تھے، ایک ہاتھ پکڑتا اور دوسرا اس کے پیر کھینچ کر زمین پر گرا دیتا۔ اس رومال کو استعمال کرنے کے لیے خاص پھرتی اور مہارت کی ضرورت ہوتی، اور قتل کرنے والے ٹھگ کا رتبہ گروہ میں بھی بڑا ہوتا تھا، اسے دوسروں سے زیادہ حصہ ملا کرتا تھا۔ بعد ازاں لاش سے کپڑے اتار کر مال حاصل کر لیا جاتا تھا اور لاش جلد سے جلد دفن کر دی جاتی۔ اس دوران اگر کوئی اجنبی شخص آ جاتا تو جلدی سے لاش پر کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر گریہ زاری کرتے گویا ان کا کوئی عزیز ساتھی مر گیا۔ آنے والے ایک یا دو ہوتے تو انہیں بھی شکار کر لیا جاتا۔ ان ٹھگوں کی دوہری زندگی ہوا کرتی تھی، اور عام حالات میں یعنی جب یہ اپنے گھروں یا ملازمت پر ہوتے تو اچھے چال چلن کے مالک، محنتی اور امن پسند ہوا کرتے تھے۔ کچھ ٹھگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے ٹھگی کا پیشہ چھوڑ کر سپاہی بھرتی ہو کر مختلف پلٹنوں میں تعینات تھے۔ جب ان کے چال چلن کے بارے میں معلومات کی گئیں تو ان کا چال چلن میں کوئی خرابی نہیں پائی گئی۔ اس برادری کا ایک مستعد خالق جسے پھانسی دی گئی تھی، وہ بھی ایک سپاہی تھا اور قانون کے مطابق رخصت لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملتا تھا، اور ٹھگی اور قتل کی وارداتیں کرنے کے بعد واپس پلٹن میں آ جاتا تھا۔ اس کے چال چلن میں بھی کوئی خرابی نہیں پائی گئی تھی۔ جن ٹھگوں کو پکڑا گیا ان میں جفاکش کاشتکار، سپاہی اور دوسرے پیشے سے وابستہ تھے اور اچھی شہرت کے مالک تھے، حالانکہ ان کے مختلف گروہوں نے دور دور تک قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہ ٹھگ جن علاقوں میں رہتے تھے وہاں کے سرکاری عہدیدار اور جاگیردار اکثر ان کے دھندوں سے واقف تھے اور نہ دینے کی صورت میں انہیں قید اور سولی پر لٹکانے کی دھمکی دیتے تھے۔ ٹھگوں کو بھی ایک محفوظ پناہ کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے وہ ہر مہم یا سفر سے واپس آ کر لازماً انہیں کوئی تحفہ یا رقم ادا کرتے تھے، مگر یہ ٹھگ اپنی زیادہ تر رقوم ان عہدیداروں اور جاگیرداروں سے چھپا کر رکھتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا
کہ کوئی جاگیردار یا عہدیدار انہیں یا ان کے خاندان کو قید کر کے ان سے مزید رقوم کا تقاضا کرتا اور نہ دینے کی صورت میں سولی پر چڑھانے کی دھمکی دیتا تھا، لیکن یہ اپنی بیویوں سے اپنے ٹھگ ہونے کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ انہیں خوف ہوتا تھا کہ وہ کہیں دوسروں پر یہ راز فاش نہ کر دیں۔ ٹھگوں کی خاص دیوی بھوانی تھی، جو کالی کا ایک روپ ہے اور اس روپ میں وہ خون ریزی کو پسند کرتی ہے۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ ٹھگوں کے گروہ میں ہندو اور مسلمانوں کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ ہندوؤں کے ساتھ مسلمان بھی برابر کے شریک تھے اور وہ بھی بھوانی پوجا اور دوسری رسومات میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ٹھگی صرف ان کا پیشہ ہی نہیں بلکہ جی اینڈرسن کے الفاظ میں مذہب بھی تھا۔ ان کا اعتقاد تھا کہ ان کی کارگزاریوں پر ان کی دیوی خوش ہوتی ہے اور اس کے اظہار کا بعض مسلمہ علامتوں اور آوازوں کے ذریعے ان کے ساتھ سلسلہ پیام جاری رکھتی ہے۔ وہ بھوانی کی رضا جوئی کے لیے پرتکلف رسوم ادا کرتے اور اس کے شگون ملنے تک کسی مہم میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ اس سے زیادہ ظاہری مذہبی رسوم یا متوقع انکشافات کے باطنی مضبوط عقیدے کے ساتھ مسلمہ قدامت کے زمانہ بعید میں بھی کسی فال گو نے اپنے دیوتا سے کبھی مشورہ نہ کیا ہوگا۔ وہ بھوانی کی رضا جوئی کے لیے پرتکلف رسوم ادا کرتے اور ہر مہم سے پہلے دیوی کی پوجا کے علاوہ اس کے شگونوں کے منتظر رہتے تھے۔ ٹھگ گدھے، گیدڑ اور الو کی آواز کو مبارک اور اسے بھوانی کی رضامندی خیال کرتے تھے۔ اس طرح بعض جانوروں اور شگونوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ کسی بھی شخص کو ٹھگ بنانے سے پہلے بھوانی کی رضامندی ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اس کے لیے اس کی پوجا اور کچھ رسوم ادا کی جاتی تھیں۔ جب تک بھوانی کی طرف سے کوئی شگون نہیں ملتا تھا، اسے گروہ میں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ جب مبارک شگون مل جاتا تو اسے ٹھگوں کی برادری میں شامل کر لیا جاتا۔ جب ٹھگوں کو کسی شکار کو قتل کرنے سے پہلے مبارک شگون مل جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بھوانی نے اپنی خوشنودی کا اظہار کر دیا ہے۔ اب شکار کو قتل کرنا ان کا نہ صرف ایک مذہبی فرض بن گیا ہے بلکہ ایک خوشگوار فرض قرار دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹھگوں کو اپنے شکار کو قتل کرنے کے بعد کبھی کسی قسم کی پشیمانی نہیں ہوتی تھی۔ کرنل سلمین ایک ایسے مسلمان ٹھگ کو جسے معافی مل چکی تھی، اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا تمہیں مقتول لوگوں کے ساتھ کبھی رحم یا ہمدردی محسوس نہیں ہوئی؟ اس ٹھگ نے جواب دیا، نہیں، کبھی نہیں۔ کرنل سلمین نے پھر پوچھا کہ تم جن لوگوں کے ساتھ سفر کرتے تھے وہ تمہارے ساتھ بیٹھتے، بات چیت کرتے اور اپنے مسئلے بیان کرتے تھے، نیز اپنے اہل و عیال کا ذکر کرتے تھے جن سے وہ کئی سال کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد وہ ملنے جا رہے ہوتے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے۔ تمہیں قتل کرتے وقت ان پر ترس یا رحم نہیں آیا؟ اس نے جواب میں کہا، شگونوں کے ملنے کے بعد ہم انہیں ایسا شکار سمجھتے ہیں جنہیں قتل کرنے کے لیے بھوانی نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہماری حیثیت محض آلے کی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسے قتل نہیں کریں گے تو پھر بھوانی ہم سے ناراض ہو جائے گی، ہم اور ہمارے خاندان مصیبتوں و مفلسی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہم پر بھوانی کا قہر نازل ہوگا۔ جی اینڈرسن کا کہنا ہے کہ ٹھگوں کے لیے ان کی وہ کدال جن کو وہ لاش کو دفنانے کے لیے استعمال کرتے تھے، خدائی کے لیے خاص اہمیت کی حامل اور مقدس ہوتی تھی۔ لاش کو کسی اور دوسری کدال یا کھدائی کے دوسرے اوزار سے کھدائی اور دفنانا ممنوع تھا، کیونکہ ان کے خیال میں کدال ہی ان کے پیشے کی علامت تھی اور ان کا اعتقاد تھا کہ خود دیوی نے بطور میراث اسے چھوڑا ہے۔ اس کدال کو خاص عقیدت اور رسومات کی ادائیگی کے بعد ڈھالی جاتی تھی اور پھر بعض رسوم کی ادائیگی کے بعد یہ متبرک ہو جاتی تھی، لیکن ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بعض اوقات لاش کو کسی کھڈ، نالے اور جانوروں کے کھانے کے لیے چھوڑ دی جاتی تھیں۔ یہ ٹھگ مختلف قسم کے بھیس بدلنے میں ماہر ہوتے تھے اور مختلف روپوں میں یہ اپنا کام انجام دیتے تھے۔ یہ ٹھگ اکثر مختلف مسافروں کے ساتھ سفر کرتے اور راستہ میں ان مسافروں کو فریب سے زہر کھلا کر یا گلے میں کپڑے کا پھندا ڈال کر قتل کر دیتے تھے، ان کا مال و متاع لے کر فرار ہو جاتے۔ ان میں کچھ گروہ ایسے بھی تھے جو بھکاریوں کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔
ان ٹھگوں میں کچھ گروہ ایسے بھی تھے جن کا مطمع نظر دولت حاصل کرنے کے لیے قتل کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا مقصد ان کے بچوں کو اغوا کر کے فروخت کے لیے قتل کرنا ہوتا تھا۔ یہ ٹھگ میگ پونیا کہلاتے تھے، جو ہندی میں میگ پھندیاں ہے۔ میگ یعنی کیل اور پھندیاں پھندے کو کہتے ہیں، اور یہ تسمہ باز کے مترادف ہے۔ تسمہ باز مختلف قسم کی شعبدہ بازی بھی کرتے تھے۔ اس سے بھولے بھالے لوگ اور دیہاتی ان کے پھندے میں پھنس جاتے تھے۔ تسمہ بازی کا طریقہ پھیتا دوہرا کر کے لپیٹ لیا جاتا تھا، اور مہارت یہ ہوتی تھی کہ لپٹے ہوئے پھیتا میں سوراخ اس طرح سے پروتے کہ اگر پھیتا کو کھولا جائے تو سلاخ بیچ میں آ جائے اور سرا چھوڑے بغیر سلاخ نہ نکلے۔ یہ تسمہ باز ٹھگ منگ پونیاں ٹھگوں کی طرح ہوتے تھے۔ ان کے ٹھگنے کا طریقہ ایک ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ کافی نئے طریقوں سے لوگوں کو ٹھکانے لگاتے تھے۔ جنرل ہاروی نے منگ پونیا کے ٹھگوں کے 7 طریقہ ریکارڈ میں لکھے ہیں جو راجپوتانہ میں رائج تھے۔ 1803 میں کانپور کی برطانوی ریجمنٹ میں ایک گریک سپاہی نے 3 اور سپاہیوں کو تسمہ بازی کا طریقہ سکھایا، اور یہ شخص یورپین تسمہ بازوں کا سرغنہ بن گیا۔ یہ سپاہی چھٹی لے کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے اور چھٹی ختم ہونے پر واپس ریجمنٹ میں آ جاتے تھے۔ یہ مجرمانہ پیشہ کسی خاص طبقہ یا مذہب کے لیے مخصوص نہیں تھا، بلکہ ہزاروں افراد جو اس پیشہ سے منسلک تھے، ان میں ہر مذہب، فرقہ اور طبقہ کے لوگ شامل ہوتے تھے، اور اس پیشہ میں برصغیر کے کونے کونے سے نئے لوگ بھی شامل ہوتے۔ 1877 میں آگرہ کے کہاروں کے ایک گروہ نے ٹھگی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اس گروہ میں عادی اور نئے دونوں طرح کے لوگ شامل تھے۔ یہ لوگ کھانا پکانا جانتے تھے اور سڑکوں پر سوتے تھے، جس وجہ سے انجان مسافر ان کے پنجوں میں پھنس جاتا تھا۔ یہ ٹھگ عام مسافروں کی طرح سڑکوں پر سفر کرتے تھے، اور ان میں اور دوسرے مسافروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ روح بدلنے کے ماہر اور کئی طرح کے بھیس بدلتے تھے، ان پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ جب اپنی مہم کے لیے سفر پر نکلتے تو علیحدہ بھی اور 3 یا 4 کی ٹولیوں میں بھی ہوتے تھے۔ اس طرح یہ سب ایک ساتھ ٹولیاں بنا کر نہیں چلتے تھے۔ ان میں شکار کی قبر کھودنے والے آگے ہوتے تھے۔ اس طرح راہ میں ملنے والے فقیر یا مسافر بظاہر اجنبی ہوتے، مگر انہی کے ساتھی ہوتے تھے، جو آپس میں مختلف اطلاعات کا تبادلہ یا احکامات وغیرہ دیا کرتے تھے۔ یہ گفتگو اور اشارے صرف ایک ٹھگ ہی سمجھ سکتا تھا۔ یہ گفتگو کچھ اس طرح سے ہوتی تھی، مثلاً قبر کھود لو، یا قبر کھودی جا چکی ہے، خطرہ ہے اور لوگ آ رہے ہیں، ان میں موٹی آسامی ہے۔ اس طرح آپس میں گفتگو ہوتی رہتی تھی، اور شکار کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ شہروں اور قصبوں میں آپس میں ملتے تو اجنبیوں کی طرح، اور دوسرا کوئی انہیں شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا کہ بظاہر کوئی ایک ذی رتبہ شخص کسی ریاست کی جانب سفر کر رہا ہوتا، اور اس کے ساتھ ملازمین اور محافظ ہوتے۔ دوسرے پیشہ ور، جن میں گانے بجانے والے طوائفوں یا اس کے خاندان کی عورتیں ڈولیاں ساتھ ہوتی تھیں، انہیں دیکھ کر تنہا مسافر دھوکہ کھا جاتے اور حفاظت کے خیال سے ان کے ساتھ سفر کرتے اور اجل کا نشانہ بن جاتے۔ اگرچہ یہ مہم میں خواتین کو شریک نہیں کرتے تھے، اپنی بیویوں تک کو اس راز سے آشنا نہ کرتے تھے کہ کسی کو بتا نہ دیں، اس لیے قافلوں میں شریک خواتین کے علم میں لائے بغیر ساری کارروائی کرتے تھے۔